बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना मुदस्सिर। डॉक्टर हिना मुदस्सिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया नजम साहब आपका। आज का हमारा मौजूद है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी देखें, आज के दौर के अंदर जो इंसानी रवैयों की साइंस के अंदर जो तरक्की हुई है, उसने ये बताया है कि ज़िंदगी में जॉब हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए, आपको जो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो शायद आपको आईक्यू चाहिए। लेकिन ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के लिए जो चीज़ चाहिए, जिसका 80% रोल है, क्योंकि जब आपको एक नौकरी मिल जाती है तो जिस टीम के अंदर आप शामिल होते हैं, तकरीबन मोरलेस सारे लोगों की एक जैसी डिग्री होती है, एक जैसा नॉलेज होता है। लेकिन वहाँ से कुछ लोग लीडर बन जाते हैं और कुछ लोग फॉलोअर रह जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस पर आता है, EQ के क्वेश्चंस पर आता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इस पर हमें व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द इमोशन? एक्चुअली तो ये बहुत बड़ी एक टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आपको सबसे पहले तो इमोशन को समझना पड़ेगा ना कि इमोशन क्या होता है। जज्बात होते हैं, हम हर रोज़ अपने मुख्तलिफ़ तरह के जज्बों से और रवैयों से, दूसरों के रवैयों के अगेंस्ट जो हमारे अंदर जज्बे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, हम रिएक्ट करते हैं या हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात किया। क्योंकि हम नॉर्मली अपने इमोशनल एटीट्यूड्स में हम रिएक्टिव हैं एज अ कॉम, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम किसी को समझाएं तो इस तरह से समझाया जा सकता है कि आप सबसे पहले अपने जो जज्बात हैं या अपने जो एहसासात हैं उसको खुद समझने की पोजीशन में हैं। आप दिल से, दिमाग से उसको एनालाइज करते हैं, या बस आपने जहाँ कुत्ता देखा उठा के पत्थर मार दिया, चाहे वो आपको ना भी काटे, और अगर काट रहा हो तो फिर तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली अपने आप को समझने से शुरू होता है। वो आपकी अपनी जहानत है कि आप सबसे पहले अपने रवैयों को समझें कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे किसी पे प्यार आ रहा है, या मैं महजूज़ हो रही हूँ, या हंसी आ रही है, या जितने भी हमारे जो एहसासात हैं वो आते हैं, तो वो उसकी क्या नौइयत है। और उसके बाद मैं हाइपर होती हूँ, या मैं अपने उसको कंट्रोल करके रखती हूँ, या दबाती हूँ। इन तीनों चीज़ों को जब मैं खुद परखने की पोजीशन में आ जाती हूँ, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस जहानत की तरफ मूव करना शुरू करती हूँ, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आपका जो सवाल था कि क्यों जो है कुछ लोग जो हैं वो फ़िल्टर होके अपना लेवल अचीव कर लेते हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, जबकि बाकी सबके पास भी वही डिग्रीज़ हैं लेकिन वो वहीं रह जाते हैं। देखें, बड़ा सिंपल सा एक तरीक़ाकार होता है कि हम भी अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम ज़रूर उनको एक बात बताते हैं कि आपने डिग्री मिल जानी है, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर उतरा है या नहीं। वो इल्म जो है वो उसको आपने नफ़ा बख्श अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कैसे बनाना है। तो जिसने वो इल्म को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया है, उसको समझा है और उसको स्किलफुल मैनर से आगे डिलीवर करना सीख लिया है, तो वो खुद ब खुद ये इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टेजेस को क्रॉस करता चला जाता है, चाहे उसने थ्योरेटिकली उसको इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन पता हो या नहीं हो। इम्प्लीमेंटेशन इल्म की किस तरह से होनी है, ये तरीक़ाकार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेरे ख्याल में। और हर इल्म को आजकल के दौर में स्किलफुल बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम जो है बहुत सारे PhDs होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो है बहुत एक्सेल करते हैं, कुछ बहुत बेतहाशा अच्छे सर्जन्स बन जाते हैं, कुछ अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं, कुछ जो है बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। टीचिंग एक बहुत आम सा प्रोफेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें भी जो अपनी स्किल के ऊपर काम करता है, इसका मतलब है कि वो इमोशनली इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि वो किस एरिया में अपने आप को मास्टर कर सकता है, और उस एरिया को वो समझकर उस पर वर्कआउट करता है और फिर वो अचीव करता है। वर्कआउट मीन्स मेहनत एक्चुअली। एरिस्टोटल ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उसने कहा जी एनीबॉडी कैन बी एंग्री। ये कोई कमाल नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया। कमाल ये है कि वो गुस्सा जो है उसकी ताकत को पहचाने
اور اس کو آپ چینلائز کریں فار دا پازیٹیو پرپس. اور یہ چینلائزیشن کرنے کے لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم جتنی بھی سکلز سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ لکھنا سیکھتے ہیں تو آپ کئی دن بیٹھ کے, ساری زندگی شاید بیٹھ کے لکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو سکل حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ایموشن ہے, یہ ایموشنل سکل ہے. مطلب بنیادی آپ 6 ہمارے ایموشنل بنیادی ایموشن, باقی اس سے ڈیرائیوڈ ہے. ان ایموشنز کو ہم پریکٹس نہیں کرتے, جو کہ کرنا چاہیے. ایک ایموشن جو بڑا پریڈامننٹ ہے ہمارے یہاں, وہ اینگر کا ہے. اس ایموشن کو کس طریقے سے ہم چینلائز کر سکتے ہیں ٹورڈ دی پازیٹیوٹی؟ دیکھیں, اس میں تو ہمارے پاس ویسٹرن ورلڈ کا بے تحاشا لٹریچر, ریسرچز موجود ہیں. ہم لوگ بایو کیمسٹری پڑھاتے ہیں, ہم نیورو فارماکالوجی پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں بے تحاشا ریسرچ ہے. ہم برین سیلز کے اوپر کام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا بیک پہ جائیں اور ایز اے مسلم ہم دیکھیں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایموشنل انٹیلیجنس سے بھری ہوئی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس سب سے پہلے جہاں اپلائیڈ ہوتا ہے وہ تو ہمارا بیسک یونٹ گھر ہوتا ہے. ہمیں پرابلمز ہی سب سے زیادہ اپنے ریلیشنز میں ہوتی ہیں. واہ, بہت خوبصورت. ہر مطلب آپ دیکھ لیں ایز اے پرسن, ہمارے دوست ہمیں یا باہر کا کوئی بندہ بھی آ کے کچھ بھی کہہ کے چلا جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن گھر سے کوئی بات کوئی کرتا ہے تو ہماری نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں. اور خاص طور پر ینگر جنریشن میں دیکھیں تو ان کے جو بلاورز ہوتے ہیں اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لیولز کے اوپر. لیکن اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں, اور جو اللہ کی رحمت سے مجھے یہ اب نصیب ہوا ہے کہ میں اس کو سیریسلی میں اس کو آبزرو کرنا شروع کر رہی ہوں اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کی کہانیاں ہیں, وہ سب چاہے حضرت موسیٰ ہوں, حضرت یوسف ہوں, حضرت نوح ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان سب کے قریبی رشتوں میں جو ہے پرابلمز آنا شروع ہوئیں. کسی نے ان کی بات نہیں سمجھی, جس کو وہ سمجھا رہے تھے وہ اس کے کچھ اور مطلب نکلا. تو تکلیف کا ہر پہلو بہت قریب کے تعلق سے تھا. پھر کس طرح اللہ کی جو بتائی ہوئی چیزیں تھیں, اللہ نے ان کو جو وحی کے ذریعے اور صحیفوں کے ذریعے جو ان کو احکامات دیتے تھے, اس کو انہوں نے اپلائی کیا اور اپنے ایموشنز کو انٹیلیجنٹلی جو ہے اس کو استعمال کرنا سیکھا. یہ ساری کہانیاں جو قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہیں, یہ ایموشنل انٹیلیجنس اس میں بھری پڑی ہے. اور یہ ہیں ہی اس لیے کہ ہم اس سے سیکھیں. لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے میتھڈز نہیں ہیں کہ ہم سیرت النبی اور جو یہ جتنے قصص الانبیاء کی کہانیاں ہیں, یہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول لیول پہ, اپنی کالج لیول پہ, یہ ہم نے بالکل اس کو ختم کر دیا ہے, جو کہ واپس ریوائیو ہونا چاہیے. ہمارا کریکولم میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم کچھ اور سوچیں گے نا. ہم اس وقت منہ اٹھا کے ویسٹ کو دیکھتے ہیں, ہم ہر چیز ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت اچھی ریسرچ کر کے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں, لیکن وائی ناٹ وی فوکس آور اون قرآن اور سیرت النبی, جو کہ ہر مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جاننا اور پڑھنا ضروری ہے. وہ ہمارے چاہے کیمبرج سسٹم ہو, میٹرک سسٹم ہو. میں چونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں, میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے. اب مجھ سے پہلی کی جنریشن نے پھر بھی عربک اور مختلف فارسی وغیرہ اپنی جو ہے اسکول لائف میں پڑھی ہے یا کالج لائف میں ایز این آپشنل سبجیکٹ پڑھی ہے. لیکن آج کل کے بچوں کو یہ ساری اپارچونیٹی اس طرح سے نہیں مل رہی. ہم سوائے انگریزی کے کسی اور چیز کو فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہسٹری ہے, سائیکولوجیکل بہت سارے سبجیکٹس ہیں, جس کو فلسفہ ہے, یہ ساری چیزیں پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ زندگی کے سبجیکٹس ہیں, اور زندگی کو پڑھ کے ہی تو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھ سکتے ہیں. اور اپنی ہسٹری ہماری تو ایز اے مسلم جو ہے وہ لنکڈ ہی ساری جو ہے وہ ہماری کتاب سے ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہے. اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. بغیر سمجھے ہوئے ہم عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اچھی یا غلط ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے. سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں یا ہم اس کو
نہ کریں. تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, مڈل میں ان چیزوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے, آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو ایموشنل انٹیلیجنس ایکچولی آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ہی دوسرا نام ہے میرے خیال سے. بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور آپ نے کہا کہ ہمارا دین تو واقعی بڑا ہے. مجھے 2 واقعے اسلامی تاریخ سے نظر آتے ہیں. ایک تو وہ واقعہ ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ دشمن کو پچاڑ دیتے ہیں, اور جب وہ تلوار نکالتے ہیں اور اس کا گلا کاٹنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اب جو ہے نا یہ میرا اور تمہارا معاملہ آ گیا, اب اللہ بیچ میں سے نہیں ہے, تو اب میں یہ کام نہیں کروں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہے, مجھے معاف کیجیے گا اگر میں انکریکٹ ہوں. جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو جب سٹارٹ کرتے ہیں جو رائٹر ہیں جو بھی تھے, جب وہ لکھتے ہیں تو وہ حضرت ان کو نبی کے نام سے لکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں, نام نبی تو ہم مانتے نہیں ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ اپنا ہاتھ سے آپ سے, یہ اس سے بڑے, اور آپ دیکھیں وہ معاہدہ جو ہے وہ فتح مکہ کی بیس بنا. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہزاروں ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم لوگوں کو جو ہے یہ توفیق مل جائے کہ ہم اس طرف سے چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھنا شروع کریں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم اچھے انسان کیوں نہ بن سکیں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انسان کو ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے, اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاور لیس کر دیتے ہیں. یو امپاورز ادرس, ٹھیک ہے, کہ آپ کی لائف کو وہ کنٹرول کریں. اینڈ اف یو وانٹ یور سیلف ٹو بی امپاورڈ تو یو ہیو ٹو چوز یور رسپانس, ٹھیک ہے. اور چوز آف رسپانس کے لیے یو ہیو ٹو ریفلیکٹ, یو ہیو ٹو تھنک آن اٹ, کہ آپ رکیں, سوچیں کہ اس کی جو بات ہے اس کے جواب کے اندر مجھے اپنا رسپانس کیا دینا چاہیے. تو یہ جو ریفلیکشن ہے یہ ہماری ایکچولی زندگی کو سنوار سکتی ہے اگر ہم ایموشنز پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی ایسی زندگی کے اندر مثال بتائیں جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کیا ہوا اپنے ایموشنز پر, اور جب آپ نے اس کی آؤٹ کم کو بعد میں دیکھا ہو تو بہت اچھی نکلی, سو دیٹ یو نو the people can learn. You know, I just want to have the real examples. بالکل, دیکھیں وقت لگتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کرنے میں, تو میں بھی آہستہ آہستہ چیزوں کو میں نے سمجھا, اس کو اپلائی کیا ہے اور اچیو بھی کیا ہے الحمدللہ. میں اس بارے میں بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں. ہر مدر جو ہوتی ہے, ہر ماں اور باپ جو ہوتے ہیں, اپنے چھوٹے بچوں کو جب ہم پال رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہوئے ان کو سب چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ روتے ہیں, کبھی مانگتے ہیں کوئی چیز جو ان کو نہیں چاہیے, ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں نا کہ ابھی یہ نہیں, ایسے نہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن جب معاملات آتے ہیں ہمارے ذرا بڑے بچوں کے, ٹین ایجرز کے, یا ہمارے ریلیشنز کے, چاہے وہ میاں بیوی ہوں, بہن بھائی ہوں, جو ہے ہمارے ان لاز ہوں, جو بہت انورٹیڈ کامرز میں ہم سب انڈو پاک اور ہمارا جو ایریا ہے وہ بڑا, اس کے اوپر تو بڑے بڑے ڈرامے اور فلمیں بن جاتی ہیں, سارے ڈرامے بنتے ہی اسی پہ ہیں. تو وہاں پر آ کر کیوں ہم اتنے زیادہ ان کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے ہمیں دوبارہ سے ذرا پیچھے جا کر اس کو دوبارہ ری اسیس کرنا ہے, اپنے آپ کو, دوسرے کو نہیں. جب ہم چھوٹے بچوں کو, اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں تو ہم جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے, لیکن جیسے ہی ہم ریلیشن شپ میں آتے ہیں مختلف طرح کی, تو اس وقت ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے پروفیشنل لائف میں جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ٹیم ورک میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. میرے آپ کے اس سوال کے جو جواب کو میں اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ جیسے میں حال ہی میں مجھے انچارجشپ ملی ابھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اور وہاں پر ہمارے بہت اچھے لوگ سب کام کر رہے ہیں, ٹیچرز بھی سب بہت اچھے ہیں, اور ہمارا جو نان ٹیچنگ جو اسٹاف ہے وہ بھی موجود ہے. سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. کہیں کہیں پر ہم سب ڈنڈی مارتے ہیں, بشمول میرے, ٹھیک ہے. ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ کسی کو پتہ چلے یا نہیں چلے, مگر ہم مار جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا, اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ایکسیپٹ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ لیول کے اوپر. نان ٹیچنگ اسٹاف سے ڈیل کرنا جو ہے تھوڑا سا مجھے چیلنجنگ لگتا تھا.
بٹ میں نے اللہ کا نام لے کے ان سے بات چیت کی اور جب ان کی سب کی باتیں سنی اور اپنی بتائی تو میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ بالکل میرے جیسے ہیں, بالکل سیم میرے جیسے ہیں. اور میں ان کو یوں کر کے نہیں دیکھ سکتی بلکہ میں ان کو یوں کر کے دیکھ رہی تھی. جب میری ان سے بات ہو گئی تو مجھے تو ان سب میں ایک بہت بڑے انسان اور ایک بہت بڑا ہیرو جو ہے وہ ملا اور میں اس وقت بڑی خوش ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ, دس از دا کی. آپ لائف میں چاہے صدر پاکستان ہو جائیں یا آپ جو ہیں ایک سمپل کوئی عام سا جھاڑو لگانے والا بندہ یا بندی ہوں, ان دونوں کی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ سیم ہے. عہدہ چینج ہے, سیلف رسپیکٹ سیم ہے. تو جب آپ سیلف رسپیکٹ ان کی ایلیویٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے ایک ٹو وے گیم سٹارٹ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. تو جب ایک ہارمنی اور ایک فریکوینسی لیول آ جاتا ہے نا, اس کے بعد آپ چوٹیاں سر کروا لیں, آپ جو ہے پہاڑ کھدوا لیں, توڑوا لیں, کچھ بھی کر لیں, وہ پھر آپ اچیو کر لیتے ہیں. دس از دا کی ٹو ایوری سچویشن, ریلیشن. اور اگر آپ کو ٹیم ورک میں کام کرنا ہے تو آپ کو ایک فریکوینسی اور ایک لائن میں آنا ہوگا. اور ہاں, آپ کی پوزیشننگ ڈفرینٹ ہوگی, آپ کی رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہوگی, لیکن آپ کی ہارمنی جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ایموشنل انٹیلیجنس کی جو بیس ہے وہ امپیتھی میں ہے. بالکل. آپ دوسرے کی سوچ کے ساتھ آپ کمپیشنٹ ہوں, اس کے درد کا بھی احساس کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو موبلائزڈ فیل بھی کریں کہ اس کے لیے کیا ہم مدد کر سکتے ہیں. آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جب میں نے بات کی, دیکھیے یہ جو دنیا ہے جس کو ہم ایک دنیا وہ ہے جو حقیقی دنیا, دا ریئل ورلڈ ہے. ایک وہ دنیا ہے جو میری دنیا, جو میری پرسیپشن, میرے جو سینسری آرگنس ہیں جو میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں, جو میں اپنے کان سے سنتا ہوں, ایک میری یہ دنیا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو میری دنیا, اس کے اندر بے تحاشا ڈسٹارشنز ہیں. ٹھیک ہے نا, چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میرے ذہن کے پاس کہ وہ ایک لمحے میں بیٹھ کے 20 ڈیسیژن کرے, لہٰذا وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. اس لیے وہ اسٹیریو ٹائپنگ کرتا ہے گروپ کے ساتھ. اچھا یار یہ تو فلاں کا دوست ہے تو بھی میرا بھی دوست ہے, فلاں کا تو میرا بھی دشمن ہے. یہ اسٹیریو ٹائپنگ کرتا ہے. تو اس کی جو اساس ہے, اس کو پرسیپشن کو بہتر کرنے کا بہترین طریقہ یہ کسی سے ٹاک کریں, کسی سے کمیونیکیشن کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو سنیں. اس سننے کو آپ جب آپ میاں کے ساتھ ہوتی ہے کیسے استعمال کرتی ہیں, چونکہ بڑا مشکل ہے یہ. ذرا میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ اس میں تو آپ یقین کریں, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایز اے وائف جو ہے نا, ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو وائف نہیں ہو کے سوچنا ہوتا, کیونکہ وائف ہو کے سوچیں گے تو وہی اسٹیریو ٹائپ جو ہمارے یہاں جو کلچر ہے میں بھی وہی بن جاتی ہوں. تو مجھے اس وائف والے انورٹڈ کاما سے نکلنا پڑتا ہے اور ایک ہیومنلی لیول پہ آنا پڑتا ہے. اور اس کو بھی ہسبینڈ نہیں سمجھتی میں, پھر وہ ایک انسان ہوتے ہیں اور فرینڈ ہوتے ہیں میرے. اس کے بعد کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایز اے ہسبینڈ اور وائف بن کے میں رہوں گی تو پھر وہی ریزلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں ہو رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ایسے, سم ٹائم جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر واپس جب غلطی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ایکسکیوز بھی کیا جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ساری کہانی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے بعد اب مزہ آتا ہے. اب جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے, انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں ریلیشن شپ کو انجوائے کرتے ہیں. اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہوں میں بہت ساری باتوں میں کہ دیکھو یہاں پر یہ ایسے ایسے ہے, غلطیاں کرتی ہوں, بہت ساری غلطیاں کرتی ہوں, میں کوئی چیمپئن نہیں ہوں, بے تحاشا روزانہ ڈیلی بیسس پہ بہت مجھ سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. بٹ میں کانشیس رہتی ہوں کہ مجھ سے یہ ہوا ہے تو اس کی محرکات کیا تھی اور اگلی دفعہ آگے اس کے ریزلٹس اگر یہ ہیں تو یہ اس کو یقیناً ایک سائڈ پہ کر دو فار دا فیوچر, ریپیٹ نہ کر. اس میں ہاں کسی ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو میں نے کہیں کلپ دیکھا. وہ بیٹی امی کو کہتی ہے کہ امی آپ سے مجھ سے تو کتنا پیار کرتی ہے. تو امی کہتے ہیں مجھے بہت پیار کرتی ہے. تو ماں کہتے ہیں بیٹی تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. وہ کہتے ہیں میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور آپ میرے لیے کیا کر سکتے کہ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے لا سکتی ہوں. تو وہ بیٹی سوال کرتے ہیں امی آپ میری ماں ہیں,
ٹھیک ہے, اور آپ کو میں بہت چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی مجھے بہت چاہتی ہوں, اور آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنی ماں سے اپنی پیار کروں. یہ جو میرے ابو ہے ان کی بھی ماں ہے جو آپ کی ساس ہے. آپ کو اس وقت کیوں غصہ آتا ہے جب آپ کے ابو اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں؟ تو یہ جو ساس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسا رہا ایکسپیرینس, اور اس کو کس انداز میں, از اٹ آئیڈیل ٹو شیئر کوئی ایسی چیزیں جو لرننگ ہو ہمارے سب کے لیے؟ دیکھیں آئیڈیل تو کوئی چیز نہیں ہوتی, پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ, اللہ کے ساتھ. اور اونچ نیچ ہر رشتے میں آتی ہے, بیٹی اور ماں کے رشتے میں بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کو ہم اتنا زیادہ فیل نہیں کرتے. لیکن ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے ہائی لائٹڈ رہتا ہے, اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ان کی کوئی صحیح بات کو بھی ہم غلط رنگ دے دیتے ہیں, چاہے وہ ساس کر رہی ہوں یا وہ بہو کر رہی ہوں. تو یہ دونوں میں ایسا چل رہا ہوتا ہے. جہاں تک میری لائف کا جو تعلق ہے, جیسے کہ مدثر نے بھی آپ کو بھی بتایا, میری مدر ان لا اور میرے ہسبینڈ کی سپورٹ اگر نہیں ہوتی تو میں اپنی تعلیمی جو میرا کیریئر تھا وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتی تھی. مطلب اس میں ان لوگوں کا, میرے ہسبینڈ کے بعد میری ساس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. آلدو کہ جو پی ایچ ڈی کرنے میں, ایم فل کرنے میں, بچے پیدا کرنے میں, بچوں کو پالنے میں جو جتنا بھی جو کام تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا. سفرر تو میں نہیں کہوں گی, دیٹس ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس کرنا, کیا ایکسپیرینس کرنا, انجوائے کرنا ایکچولی, کیونکہ یہ سارے لرننگ فیزز تھے, اور اس سے بہت لرننگ ہوئی, بہت اچھی لرننگ ہوئی. کچھ ذرا کم لرننگ بھی تھی, کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی تھے, لیکن وہ میٹر نہیں کرتے. جو چیزوں نے مجھے, جو میں کچھ نہیں تھی وہاں وہ میں بن گئی ہوں, تو وہ میرے لیے سارے بہت پازیٹیو جو ہے ایکسپیرینسز تھے. اور میں ان کو کبھی بھی, محنت کو میں کبھی بھی بیڈ ایکسپیرینس یا بیڈ لرننگ کاؤنٹ نہیں کرتی, کیونکہ جہاں پر مجھے بہت محنت کرنی پڑی, جہاں پر مجھے کھڑا ہونا پڑا, اسٹینڈ ٹال اپنے آپ کو رکھنا پڑا, تو وہ سارے میرے لیے چیلنجز بہت خوشگوار چیلنجز تھے. اس نے مجھے وہ بنایا ہے جو میں آج ہوں. ساس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس پہ اسپیسیفکلی کوئی ایک آدھ لرننگ انسیڈنٹس اگر آپ بتا سکیں, وچ از جہاں پر آپ نے اپنے ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے یو مووڈ فارورڈ, اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ ریئیکشن کیا, وہ نہیں کیا جو اسٹیریو ٹائپنگ تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. اب اس کو میں کوئی بالکل ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں میں اس کو بتا سکتی, لیکن بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے. اور وہ بھی میری جو ساس ہیں وہ بھی بہت, انہوں نے بھی مجھے جو ہے تحمل سے ساری چیزوں کو میری وہ دیکھتی رہی ہیں, اور کئی دفعہ مطلب مجھ سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہوئی ہوں گی زندگی میں کہ ان کو بھی نہیں اچھا لگا ہوگا یقیناً اگر ان سے پوچھیں تو. لیکن کئی دفعہ ہاں ایسا ہوا ہے, مجھے یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہاں مجھے بھی بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی رہی تھیں. اور کبھی کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کے میاں اگر دوسری طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں تو آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ سیکھا کہ میں انسیکیور کیوں ہو رہی ہوں. جو انسیکیورٹی ہوتی ہے ایکچولی وہ آپ کو ویک کرتی جاتی ہے, آپ کو, آپ کے اندر ایسے ایموشنز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جو آپ کو پازیٹیو تھاٹ سے آپ کو ایک دم ڈائیورٹ کر کے نیگیٹو پہ لاتی ہے, اور پھر وہاں سے آپ کی جو ہے نا وہ ایموشنل جو ڈیفیشنسیز آپ کی فزیولوجی میں جاتی ہیں, اور فزیولوجیکل آپ کے اندر جو پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا, وہ اینگر, انزائٹی, غصہ, یہ سب آپ کی باڈی کے اندر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے ان اے وے آف ڈس ایز, جس کو ہم ڈیزیزز کہتے ہیں. تو جب میں نے یہ, مجھے ریئلائزیشن کا لیول جب اچیو کیا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اپنی دشمن کیوں بنوں. صرف ساس کے ساتھ رشتے میں نہیں, ہر اس انسان کے ساتھ, چاہے وہ میری اپنی مدر ہوں, میری بہن ہو, بھائی ہو, میرے ابا ہوں, یا میرے شوہر ہوں, یا میرے لاز میں کوئی ریلیشن شپ ہو, میرے فرینڈز ہوں. جہاں سے میں نے اپنے آپ کو لوز کیا ایموشنلی, وہاں سے میں جو ہوں پھر میرا ڈکلائن شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی لمٹ نہیں ہوتی. وہ اس لیول پہ اپنے آپ کو, آپ ریئلائزیشن اگر آپ کو ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے, یہ وہ کہہ لیں آپ اسپیس ہے کہ جس کو میں نے ابھی ایڈریس نہیں کیا, تو پھر یہاں سے جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے.
وہ اس اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, اس نے کہا اسٹوپیڈیٹی اور انٹیلیجنس میں جو فرق ہے وہ لمٹ کا ہے. There's no limit to the stupidity. Intelligence کی تو لمٹ شاید ہے لیکن stupidity کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک انسان دیکھیں, ہماری زندگی کے اندر مجھے یاد ہے آج ہم قائد یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی جماعت کے تھے, امتیاز بھائی, اور وہ امتیاز بھائی 2 سال پورے 2 سال اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ اس کے جو ہے نا ثواب بچائے, وہ بلا ناغہ ہر روز صبح آ کے مجھے جگاتے تھے, مجھے نہیں اور بہت سارے لوگوں کو. نجم بھائی صلاۃ کا ٹائم ہو, فجر کی نماز, چونکہ رات کو لیٹ سے سوتے تھے, تو وہ امتیاز بھائی سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی, تو جو انہوں نے, میں نے کہا امتیاز بھائی آپ روز آتے ہیں اور بعض کا تو میں سو بھی جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار نجم بھائی مجھے بھی پتا ہے آپ جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں لیکن میں روز آتا ہوں, اور وجہ کیا ہے. اس نے کہا آنیسٹلی اسپیکنگ, جب میں دوسروں کو نماز کی یا اچھائی کی تلقین کرتا ہوں, کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو, میرا دل اندر سے مجھے کہتا ہے کہ بدبخت دوسروں کو کہہ رہے تو خود تو کر. کہتا ہے کہ میں اپنے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ زیادہ کرتا ہوں کیونکہ میں اس سے سیکھتا ہوں کہ میں نیکی کروں, ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کی وجہ سے جاگتے تھے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ اس کا کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو, آپ کی ذات کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے ایموشنز کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے, ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں, ان کو بھی آپ ہمیں جو ہے نا اس کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ اب مجھے غصہ کن باتوں پر آتا ہے, ان پہ میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اس سے میں کیا کرتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. ایک لیسن جو ہم آج کی آپ کی ٹاک سے میں چاہیں ہمارے آڈینس کے لیے کوئی آپ دینا چاہیں, میسج دینا چاہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی ہے. میں تو خود ابھی اس میں بہت ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں, سیکھ رہی ہوں, لیکن بینگ اے ٹیچر جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات کرتی ہوں یا اپنے بچوں کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوتی ہوں, ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں. سب سے پہلے قرآن تو ہم سب پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں اس عمر کے اس حصے میں آ گئی ہوں کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا سیرت النبی کو, یا ہمارے اگر اسکول اور کالج میں یہ رائج ہوتا تو ہم جو ہے وہ اس کو لازمی پڑھتے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. جب چونکہ ہمارے پاس یہ آپشنل سبجیکٹ ہو گیا تو ہم جس ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں آتا, اور ہمارے پیرنٹس اور ہمارے اساتذہ وغیرہ اگر ہمیں اس طرف لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو میری میسج یہ ہے کہ ہم کو لازمی سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, یا آپ نہیں بھی پڑھ رہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی جو ہے وہ پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز اور گریجویشنز اگر نہیں بھی کر رہا تو کم از کم ہمارا دین ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں کر کے بتائی ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ہم سیکھیں وہ کون سی ایسی دنیاوی چیز یا رشتہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہو. نہ ان کی والدہ, نہ ان کے والد, نہ ان کا بہن بھائی, اولاد نرینہ بھی نہیں, باقی بھی جتنی اولاد تھی وہ ان سب کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. تو ایک وہ بندہ کیسے وہ رحمت للعالمین تو تھے ہی, مگر انہوں نے کیسی مثال قائم کی کہ ان جیسا انسان جو ہے وہ رہتی دنیا تک نہیں آئے گا. ایموشنل انٹیلیجنس اگر سیکھنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا. اور بس میرا تو یہی میسج ہے, میری درخواست ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور ہم بچوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ ہم اپنے دین کو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایکچولی ہمارے لیے دین ہے. انہوں نے قرآن کو ہمیں سارا جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہمیں لائف کر کے دکھایا نا, بلکہ وہ ایگزیکٹلی تو وہ بس میرا یہ درخواست ہے. میں میسج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, تو یہ درخواست ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. میں بھی کوشش کر رہی ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سب انسان ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, لیکن
کریکٹ کرنے کی، امپروو کرنے کی کوشش جو ہے اسی کے نمبر ملنے ہیں ہمیں ایکچولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کی زندگیوں کے لیے ایک بیسٹ نمونہ ہے، بے شک. اور ایک ایسا نمونہ جس سے کردار جو ہے یعنی جو کردار ہیں، اچھائی جو ہے اس کا معیار نبی کی ذات ہے، بے شک. معاملہ فہمی ان کے کردار کی ذات ہے. تو وہ انہوں نے زندگی کے اندر میں تو میرا تو ایک انٹرپریٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بہترین نمونہ بنایا، اور اس نبی نے پہلے دنیا کے اندر قرآن کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ان کی لائف جو ہے نا ایکچولی قرآن کی مینیفیسٹیشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو پہلے پریکٹس آئی، پھر تھیوری آئی. تو بہت اچھی بات کی ہے، بہت شکریہ. مجھے بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کے، اور امید ہے کہ ہمارے آڈینس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. سو نائس.